हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। पेशे खिदमत है शरीफ ज़ादी का दूसरा हिस्सा। जैसे ही महीने की तनख्वाह आई मैं आमना को 5,000 रुपये दे देता और कहता अपने लिए जो जो चीज़ें लेनी है ले लो। आमना भी खुश थी कि भाई मुझे अब ज़्यादा पैसे देने लग गया है, जिसकी वजह से हमारा रिश्ता बहुत अच्छा और फ्री होता जा रहा था। शुरू में आमना नए कपड़े पहनने में हिचकिचाती थी, लेकिन अब रिश्ता मजबूत होने की वजह से उसे भी कोई मसला नहीं था। मैं अब आमना को खट्टी चीज़ें और मिल्क शेक वगैरह भी पिला रहा था और साथ साथ आमना के कपड़े छोटे और तंग होते जा रहे थे, जिसमें आमना की जवानी घर में क़यामत ढा रही थी। पजामा, लेगी और ट्राउज़र में आमना की टांगें गोश्त से भरी नज़र आती थीं। इन सब मंजरनामे ने मुझे एक पक्का इंसिस्ट बना दिया था और अब मैं आमना को देखता रहता था। मेरे फेसबुक दोस्त काशिफ और मेरा प्लान ये था कि अब आमना को इस काम की तरफ कैसे लाया जाए। जिस माशरे में मैं और आमना बड़े हुए थे, इस माशरे में सगे बहन भाई के दरमियान ऐसा रिश्ता कायम करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि बचपन से हमारे दिमाग में ऐसी कोई सोच नहीं थी और ये इंसिस्ट का नशा मेरे दिमाग में 2-3 माह पहले ही आना शुरू हुआ था। आमना एक नॉर्मल लड़की थी, बिल्कुल शरीफ ज़ादी। ज़ाहिरी बात है, जैसी सोच मेरे दिमाग में आमना के लिए थी ऐसी आमना के दिल में मेरे लिए नहीं थी, जिससे ये तो पक्का था कि आमना इतनी आसानी से ऐसा नहीं करने वाली थी। एक अच्छे भाई से अब मैं एक इंसिस्ट भाई बनता जा रहा था। मेरे फेसबुक दोस्त काशिफ ने भी मुझे ये बात समझाई कि अगर मैं डायरेक्ट आमना के साथ ऐसा करने की कोशिश करूँगा तो ये इतना आसान नहीं होगा, लेकिन अगर आमना किसी और के साथ दोस्ती में शुरुआत कर दे फिर मुझे भी मौका आसानी से मिल सकता है। अब मेरे सामने ये सबसे बड़ी मुश्किल थी कि आमना को इस तरफ कैसे लेकर आऊँ, आमना की किसी के साथ दोस्ती कैसे करवाऊँ। खुशकिस्मती से इन दिनों मेरी एक पुराने दोस्त जमील से बात हो रही थी। मैंने 11वीं जमात के बाद तालीम छोड़ दी थी और वो मैट्रिक और 11वीं जमात में मेरा क्लास फेलो था। हम दोनों की जोड़ी काफ़ी अच्छी थी, क्योंकि जमील और मैं दोनों हम ठरकी टाइप के लोग थे। मैं तो अब फैक्ट्री में मजदूरी कर रहा था और जमील इसी शहर में यूनिवर्सिटी में अपनी तालीम मुकम्मल कर रहा था। मेरा फेसबुक दोस्त काशिफ मेरे पीछे लगा हुआ था। वो चाहता था कि वो आमना के साथ अपनी सेटिंग करे और बाद में मेरी सेटिंग करवाए, लेकिन काशिफ एक अनजान लड़का था, मैं उस पर यकीन नहीं कर सकता था। रात को सोते वक्त एक ही ख्याल मेरे दिमाग में आ रहा था कि अगर मैं जमील को अपने घर ले आऊं और आमना को मॉडर्न कपड़ों में जमील के सामने लेकर आऊं तो यकीनन वो आमना का दीवाना हो जाएगा। लेकिन मसला ये था कि आमना को जमील के सामने कैसे लाऊं, क्योंकि वो एक शरीफ लड़की थी और ऐसे किसी के सामने आने के लिए राज़ी करना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि हम मुआशरे के मुताबिक एक नॉर्मल बहन भाई थे। हमारे यहाँ बहनें दोस्तों के सामने ऐसे नहीं जाया करती। फिर मेरे दिमाग में ख्याल आया कि क्यों नहीं शादी का बहाना बनाकर आमना को फंसाया जाए। अब मेरा प्लान तैयार था कि शादी के बहाने आमना और जमील को करीब लाया जाए, क्योंकि शादी की बात सिर्फ आमना से करूँगा, क्योंकि आमना को जमील के सामने राज़ी करने का यही आसान तरीका था। इसलिए मैंने शादी की बात सिर्फ आमना से की। जमील को एक दोस्त की हैसियत से अपने घर बुलाऊंगा। अगले दिन ड्यूटी से घर आकर मैंने सोचा था कि आमना से बात करूंगा। अगले दिन मैं और आमना कमरे में बैठे थे। मैंने आमना को बुलाया और कहा, आमना, अब मैं जो बातें तुमसे करूंगा उसको ध्यान से सुनना। मेरे ख्याल में अब हमें तुम्हारी शादी की थोड़ी बहुत तैयारी करनी चाहिए, नहीं तो उम्र ऐसे ही गुजरती जाएगी और फिर रिश्ता मिलना मुश्किल हो जाएगा। अब तुम्हारी उम्र 23 साल हो चुकी है और 24वां साल शुरू हो चुका है। मैंने उसे कहा कि आजकल अच्छे लड़के ढूंढना बहुत मुश्किल है और किसी लड़के का पहले ये पता करना होता है कि वो लड़का अच्छा है या बुरा। मैंने कहा 2-3 लड़के मेरे जानने वाले हैं, मैं उनको अपना दोस्त बनाकर घर लाया करूँगा, ये पता करने के लिए कि वो लड़के आखिरकार कैसे हैं। और तुम भी थोड़ी हेलो हाय कर लेना ताकि तुम्हें भी लड़के का अंदाज़ा हो जाए। आमना के लिए पहली दफ़ा ऐसी बातें सुनना बहुत अजीब था और शायद उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो मेरी बातों का क्या जवाब दे, इसलिए चुपचाप खामोशी से सब सुन रही थी। मुझे पता था कि ऐसी बातें सुनकर आमना थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाएगी, मगर मैं भी अपनी जेब में 5,000 रुपये रखता था ताकि जैसे ही कोई ऐसी बात हो जिससे हमारा रिश्ता थोड़ा सा भी कमज़ोर हो या आमना थोड़ा सा अनकंफर्टेबल महसूस करे तो उसे पैसे पकड़ा दूँ ताकि आमना भी खुश हो जाए। आमना को भी पता था कि उसकी उम्र 23 से ऊपर हो रही है और यही उम्र होती है शादी की, लेकिन मेरे ख्याल से आमना अंदर से खुश नहीं थी, क्योंकि अब मैं आमना को घर में ही बहुत अच्छे से रख रहा था। बहरहाल जैसे तैसे करके आमना राज़ी हो गई, लेकिन इस बात पर वो इसरार कर रही थी कि वो लड़के के सामने नहीं आएगी। मैंने कहा कि चलो चाय पानी वगैरह देने आ जाना, मगर मैंने आमना को कहा कि अब वो अपनी ड्रेसिंग और अच्छी करे
تاکہ جس سے میں تمہارا رشتہ کروں اسے تم پسند آؤ۔ اور اب رات میں اپنے کمرے میں تھا، اپنے پرانے دوست جمیل کو میسج کر رہا تھا کہ وہ مجھ سے ملنے آئے، تقریباً ہمیں 2 سال ہونے والے تھے الگ ہوئے، لیکن شاید جمیل اپنے یونیورسٹی کے کاموں میں بیزی تھا، اگر فری ہوتا تو آ جاتا۔ میرے بار بار کہنے کے بعد آخر وہ راضی ہو گیا اور اس نے کہا کہ ہفتہ اتوار کو ہماری یونیورسٹی کی چھٹی ہوتی ہے اور وہ ہفتے والے دن میرے پاس آئے گا۔ اس کی جسامت مجھ سے تھوڑی بڑی تھی اور ایک اچھا نوجوان تھا۔ میں دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ آمنہ کے لیے یہ لڑکا فٹ ہے۔ ہفتے کا دن آ چکا تھا اور میں نے آمنہ کو کہا کہ آج میرا ایک دوست آئے گا۔ میں نے اور آمنہ نے یہ فیصلہ کیا ہوا تھا کہ لڑکے کو گھر بلائیں گے اور اس سے جان پہچان بنائیں گے۔ اگر اچھا لگا تو وہی بات آگے بڑھے گی، نہیں تو کوئی اور لڑکا دیکھیں گے۔ میں نے آمنہ سے کہا کہ جاؤ کوئی اچھی سی ڈریسنگ کر کے آؤ تاکہ میں تمہیں بتا سکوں کہ ڈریسنگ ٹھیک ہے یا نہیں۔ آمنہ نے آج لیگی کے ساتھ چھوٹی قمیض پہنی جو صرف آمنہ کی رانوں تک ہی آتی تھی۔ لیگی آمنہ کی رانوں اور ٹانگوں کے گوشت کے ساتھ چپک سی گئی تھی۔ آمنہ کا گوشت باہر آنے کو تھا، جیسے لیگی بڑی مشکل سے سنبھال رہی تھی۔ آمنہ بڑی ہی خوبصورت اور تیار لگ رہی تھی۔ خیر جمیل جیسے ہی ہمارے گھر آیا میں نے اسے کمرے میں بٹھایا اور اپنی زندگی کے بارے میں بتانا شروع کیا کہ کیسے ماں باپ کے گزرنے کے بعد میں اکیلا ہو گیا ہوں اور صرف ایک بڑی بہن ہے۔ میں نے آمنہ کو میسج کیا کہ میرا ٹیبل پر لگا دے۔ آمنہ بہت ہی ہاٹ اور پیاری لگ رہی تھی۔ 23 سالہ کنواری بہن کے جسم سے جوانی ٹپک رہی تھی۔ جیسے ہی آمنہ کھانا لگانے اندر کمرے میں آئی تو میں جمیل کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ ہکا بکا رہ گیا اور آمنہ کے جسم کو ایسے دیکھ رہا تھا جیسا بھوکا کھانے کی طرف دیکھتا ہے۔ آمنہ کھانا لگا کر چلی گئی، لیکن جمیل میرے خیال سے آمنہ کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ پھر ہم نے تھوڑی دیر گپ شپ کی اور وہ واپس چلا گیا۔ جمیل واپس تو چلا گیا لیکن اس کے دماغ میں آمنہ کے ہی خیال تھے۔ میں اور جمیل جب پڑھتے تھے تب ہم ہر قسم کی گندی کیا کرتے تھے کیونکہ ہم ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتے تھے۔ مجھے پتا تھا کہ وہ آمنہ کے بارے میں ہی سوچ رہا ہوگا۔ میں نے رات کو جمیل کو میسج کیا کہ کھانا کیسا تھا۔ اس نے کہا بہت اچھا۔ پھر جمیل نے مجھے کہا کہ تم کیسی زندگی گزار رہے ہو، اب تم کماتے بھی ہو اور تمہاری عمر بھی 20 سال کے اوپر ہو گئی ہے، اکیلے ہے کہ تم شادی کر لو۔ میں نے کہا میں شادی تو کر لیتا لیکن میرے اوپر بڑی بہن کی ذمہ داری ہے، وہ مجھ سے 4 سال بڑی ہے، پہلے اس کی شادی کرنی ہے۔ میں نے اسے کہا کہ آمنہ کی عمر 24 سال ہونے والی ہے اور مجھے اس کی شادی کی فکر رہتی ہے اور اس کے جہیز کا سامان اور شادی کے پیسے جمع کرنا سب سے بڑی مشکل ہے۔ مجھے پتا تھا وہ آمنہ میں دلچسپی ضرور لے گا لیکن وہ پہلے بات کرنے سے ڈرتا تھا کیونکہ میں اس کا دوست تھا، اس لیے میں خود آمنہ کی زیادہ سے زیادہ بات کر رہا تھا تاکہ جمیل تھوڑا سا ریلیکس ہو جائے۔ کافی دیر بات کرنے کے بعد آخر کار اس نے مجھے کہا کہ میں دوست ہونے کے ناطے کچھ باتیں کہوں تو برا تو نہیں مانو گے؟ میں نے کہا نہیں۔ جمیل نے کہا کہ مجھے پتا ہے تمہاری مجبوریاں ہیں اور تمہارے لیے یہ آسان نہیں ہے، لیکن اب آمنہ کی عمر شادی والی ہو گئی ہے اور اس کی جلدی سے جلدی شادی کر دینی چاہیے۔ میں نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی تاکہ وہ اور کھل کے اور آسانی کے ساتھ بات کر سکے۔ میں نے اسے کہا ہاں یار صحیح کر رہے ہو، جب عمر 25 سے اوپر ہو جائے تو لڑکی بھی آنٹی بننے لگتی ہے اور پھر شادی کرنا مشکل ہو جاتا ہے، مگر کسی کو کیا پتا کہ میرے دل میں کیا چل رہا ہے۔ میں تو آمنہ کو 4-5 سال شادی کے نزدیک بھی نہیں جانے دیتا تھا۔ جمیل نے شاید مذاق میں کہا کہ مجھے تو آمنہ ابھی بھی تھوڑی، میں نے کہا نہیں یار وہ تو ابھی 23 سال کی لڑکی ہے، ہاں بس اس کا جسم تھوڑا بھاری بھاری سا ہے کیونکہ وہ تھوڑا زیادہ کھاتی ہے۔ جمیل نے مجھے کہا کہ اسے تھوڑا کم کھلایا کرو نہیں تو وہ جلد ہی آنٹی بن جائے گی۔ میں نے کہا نہیں یار یہی عمر ہوتی ہے کھانے پینے کی، شاید اسے اگلے گھر جا کر کو ملے یا نہیں۔ مجھے خوشی تھی کہ جمیل اب میری بہن کے بارے میں باتیں کر رہا تھا اور مجھے اس کا بہت مزہ آ رہا تھا۔ انسسٹ کا نشہ بہت خطرناک ہوتا ہے، یہ آس پاس کے رشتوں پر غالب آنے کی کوشش کرتا ہے۔ انسسٹ انسان اپنی لذت کی خاطر بڑے سے بڑے خطرہ مول لینے سے بھی نہیں ڈرتا۔ انسسٹ کا نشہ عام نشوں میں سے بہت ایکسٹریم ہوتا ہے اور یہ انسان بنا کر ہی چھوڑتا ہے۔ مجھ سے اب کنٹرول نہیں ہو رہا تھا۔ قریبی دوست کے ساتھ اپنی بہن کے بارے میں باتیں کرنا، یہ وہ مزہ تھا جو میں بیان نہیں کر سکتا تھا۔ آخر کار میں نے جمیل سے پوچھ ہی لیا کہ یار دوستی کو سائیڈ پر رکھ کر وہ سچ سچ بتائے کہ آمنہ کیسی لڑکی لگی تمہیں۔ تو جمیل نے کہا کہ اگر تو اس بات سے شاید ہماری دوستی وغیرہ خراب ہو جائے۔ اپنے دوست کو تسلی دینے کے لیے کہا کہ نہیں نہیں ہماری دوستی ایسے ہی رہے گی،
چاہے جو کچھ مرضی ہو جائے۔ وہ شاید بات کرنے میں تھوڑا ڈر رہا تھا، اور اس کا ڈرنا جائز تھا، کیونکہ کسی دوست سے اس کی بہن کے بارے میں ایسی باتیں کرنا کوئی عام بات نہیں۔ اس نے کہا، پکا نا، کہیں تم ناراض نہ ہو جاؤ۔ میں نے کہا، نہیں یار، میں ایسا لڑکا بھی نہیں۔ میں نے اسے کہا کہ تمہیں جو جیسا لگتا ہے وہی بتاؤ، اس سے ہماری دوستی خراب نہیں ہوگی۔ میں نے جمیل سے کہا، اصل میں آمنہ کی شادی کرنا چاہتا ہوں، اور میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کسی غیر مرد کو میری بہن کیسی لگتی ہے، تاکہ میں اس حساب سے آمنہ کی شادی کر سکوں۔ یہ تو میری جھوٹی تسلی تھی تاکہ جمیل اپنے آپ کو سیکیور۔ جمیل نے کہا، یار، اس عمر کی لڑکی کی شادی ہو جانی چاہیے، کیونکہ بیچاری کا اتنا پیارا اور اچھا جسم ہے۔ ایسے پیارے جسم اور اس عمر کی لڑکی کو اپنی جوانی مزے سے گزارنے کا پورا حق ہے۔ اس نے کہا، یار، آمنہ کی ڈریسنگ بہت اچھی اور پیاری تھی۔ میں نے کہا، بس وہ اپنے شوق سے ایسی ڈریسنگ کرتی ہے۔ جمیل نے بیچاری کی مجبوری بھی ہوگی۔ میں نے کہا، ہاں یار، وہ بھی مجبور ہے اور میں بھی، کیونکہ میرے پاس ابھی اتنے پیسے نہیں کہ اس کی شادی کر سکوں۔ اس نے کہا، اگر میں کچھ کہوں تو تم برا۔ میں نے کہا، جمیل یار، تم کیسی باتیں کرتے ہو؟ میں نے پہلے بھی کہا ہے، ہماری دوستی ایک طرف اور یہ والی باتیں ایک طرف۔ میری یہ بات کرنے کی دیر تھی، جمیل کا من بھی ریلیکس ہو گیا اور کھلے دل سے بات کرنے لگا۔ جمیل کہنے لگا، اچھا ٹھیک ہے جانی۔ اس نے کہا کہ اس میں غلطی تمہاری بھی ہے، کیونکہ تم ابھی تک بہن کی شادی نہیں کر سکے۔ وہ کیا کہ جیسے ہم لڑکوں کے اندر خواہشیں ہوتی ہیں، اس سے زیادہ لڑکیوں کے اندر ہوتی ہیں، لیکن وہ بیچاری شرم کے مارے بتا نہیں سکتی اور نہ ہی گھر سے باہر جا سکتی ہیں۔ میں نے کہا، یہ تو مجھے پتا ہے۔ کہنے لگا، کوئی لڑکی شریف ذاتی نہیں ہوتی، ہر لڑکی ایسی خواہشیں رکھتی ہے۔ میں نے کہا، آمنہ بھی کرتی ہوگی کہ نہیں؟ یہ بات سن کر وہ تھوڑا سا شرما گیا اور چپ سا ہو گیا۔ کہنے لگا کہ یار، اب میں کیا کہوں، وہ تمہاری بہن ہے۔ میں نے کہا، یار، میں نے پہلے بھی کہا ہے، ہماری یہ باتیں ایک طرف اور دوستی ایک طرف۔ اب جمیل میرے ساتھ اور فری ہو رہا تھا اور مجھے اور بھی مزہ آ رہا تھا۔ میں نے کہا، جمیل، 1 منٹ کے لیے دوستی کو سائیڈ پر رکھو اور ایک بات سچ بات بتاؤ کہ تمہیں کی لگی۔ کہنے لگا، یار، مجھے ابھی بھی تم سے ایسی باتیں کرنے میں شرم آ رہی ہے۔ میں نے کہا، یار، شرم کیسی؟ جو تمہیں جیسے لگتا ہے بتاؤ، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ میری بہن کیسی ہے، اور جب میں آمنہ کا رشتہ کرنے جاؤں اور اگلے لڑکے کو وہ پسند آئے گی یا نہیں۔ کہنے لگا، یار، آمنہ کا جسم بہت ہی پیارا اور بھرا سا ہے، وہ تو ہر کسی کو پسند آ جائے گی۔ میں نے کہا کہ تمہیں پسند آئی ہے۔ 1 منٹ کے لیے خاموش ہو گیا اور پھر کہنے لگا، ہاں یار، مجھے کیوں نہیں آئے گی، اتنی پیاری اور خوبصورت لڑکی تو ہے۔ میں نے کہا، تم کو اس کے جسم میں کیا پسند آیا؟ کہنے لگا، سب کچھ۔ میں نے کہا، کچھ خاص تو بتاؤ۔ کہنے لگا، وہی چیزیں جو ہر لڑکی میں ہوتی ہیں، مجھے وہی پسند آئیں۔ جمیل بتانے میں ڈر رہا تھا، مگر میں بار بار پوچھے جا رہا تھا۔ میں نے کہا، ہاں، شاید اس کی ساری خوراک وہیں لگ جاتی ہے۔ پھر اس نے ہنسنے والا ایموجی سینڈ کیا۔ میں نے کہا، جمیل، مجھے لگتا ہے تم کھل کر بات نہیں کر رہے، شاید تم ابھی بھی شرما رہے ہو۔ میرا یہ کہنا تھا کہ اس کو تھوڑی اور تسلی ہوگی۔ کہنے لگا، نہیں یار، ایسی بات نہیں۔ پھر جمیل مجھے کہنے لگا کہ اس کا وزن تھوڑا کم کرواؤ اور اس حالت میں اسے باہر نہ لے کر جایا کرو، نہیں تو سب لڑکے اس کے پیچھے لگ جائیں گے۔ میں نے کہا، یار، میں تو اس کا بھائی ہوں، میں تو اسے یہ ایسی باتیں نہیں کہہ سکتا۔ کہتا ہے، یہ بات بھی ہے۔ جمیل مجھے کہنے لگا کہ تم نے اس کی جوانی کو روکا ہوا ہے، اسے باہر نہیں جانے دیتے۔ میں نے کہا، یار، روکا تو نہیں ہوا، بس مجھے باہر کی بدنامی کا ڈر لگتا رہتا ہے۔ کہنے لگا، جو بھی ہے، لیکن اس عمر میں آمنہ جیسی لڑکی کا شادی کے بنا گزارا بہت مشکل ہے۔ میں نے کہا، یار، پیسے ہوتے تو شادی کروا دیتا، میری بھی مجبوری ہے۔ میں نے کہا، مجھے بھی دکھ ہوتا ہے کہ میری بہن کا اتنا پیارا جسم ہے اور وہ ابھی تک کنواری بیٹھی ہے۔ کہنے لگا، جسم تو اس کا بہت کمال کا ہے ہی، اور ڈریسنگ تو تباہی کی ہو۔ پھر میں نے اس کے میسج پہ دل والا ایموجی سینڈ کیا۔ جمیل کہنے لگا کہ اتنے بھرے اور خوبصورت جسم پر اگر اتنی فٹنگ والی اور چھوٹی ڈریسنگ کرواؤ گے تو جو بھی تمہارے گھر آئے گا وہ آمنہ کا دیوانہ ہو جائے گا۔ تو میں نے کہا، کیا تم دیوانے ہو گئے ہو؟ تو اس نے کہا، تم میرے دوست تھے اور یہ بات میں نہیں کر سکتا، لیکن تم پوچھ رہے ہو تو ہاں، میں تو پہلی نظر میں ہی آمنہ کا دیوانہ ہو گیا تھا۔ میں نے کہا، ہاں یار، اس کا جسم ہے ہی اتنا پیارا کہ ہر کوئی دیوانہ ہو جائے، لیکن میں نہیں ہو سکتا کیونکہ میں اس کا بھائی ہوں۔ پھر جمیل مجھ سے پوچھنے لگا کہ تمہیں اس کے جسم میں کیا پیارا لگتا ہے؟
میں نے کہا وہی جو ایک عام انسان کو لگتا ہے تھا وہی مجھے بھی لگتا ہے، لیکن میں اس کا بھائی ہوں۔ میں نے کہا میں چاہتا ہوں کہ میری وائف کا جسم بالکل آمنہ جیسا ہو۔ میں نے یہ بھی کہہ دیا کہ مجھے دکھ ہے کہ اتنی پیاری کی ابھی تک کنواری ہے۔ جمیل نے بھی میری ہاں میں ہاں ملائی اور کہنے لگا کہ اتنے بھرے بھرے اور خوبصورت جسم کی لڑکی کو پورا حق ہے کہ وہ اپنی جوانی انجوائے کرے۔ کہنے لگا کہ اب یہ سب تم پر ہے، کیونکہ تم اس کے بھائی ہو اور والی وارث ہو۔ تمہاری ذمہ داری ہے کہ آمنہ کو انجوائے کروانا۔ ہاں یار، میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ آمنہ انجوائے کرے اپنی جوانی۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ اسے یہ کیسے کہوں۔ اس نے کہا ہاں یار، یہ بات تو ہے۔ مجھے اتنا مزہ آ رہا تھا کہ جمیل اب کھل کر بات کر رہا تھا۔ میں نے کہا یار جمیل، آمنہ کی ذمہ داری مجھ پر تھی اور میں نے اپنی ذمہ داری ابھی تک صحیح سے ادا نہیں کی۔ ذمہ داری یہ تھی کہ اس عمر میں آمنہ شادی کر کے بھرپور طریقے سے انجوائے کر رہی ہوتی، لیکن میری وجہ سے بیچاری ابھی تک کنواری بیٹھی ہے۔ میں نے کہا کہ میں اب اس ذمہ داری کی ناکامی مزید برداشت نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ آمنہ کی جوانی ضائع ہو رہی ہے اور میں چاہتا ہوں وہ انجوائے کرے۔ جمیل نے کہا کہ اب آمنہ کی جوانی پیک پر ہے اور اسے انجوائے کرنے کا پورا حق ہے۔ میں نے کہا جمیل یار، تم میرے پرانے اور اچھے دوست ہو، اس لیے میں تم سے یہ سب باتیں کر رہا ہوں۔ اس نے کہا ٹینشن نہ لو، یہ ہماری باتیں راز ہی رہیں گی۔ میں نے کہا جمیل یار، اگر میں آمنہ کی شادی کے لیے پیسے جمع کرنے شروع بھی کر دوں تو مجھے 3-4 سال لگ جائیں گے اور تب تک آمنہ 29 سال کی ہو جائے گی، اور میں نہیں چاہتا کہ وہ ضائع کر دے۔ تو وہ کہنے لگا صحیح کہہ رہے ہو یار، اب آمنہ کو انجوائے کرنا چاہیے، لیکن تم تو اس کے بھائی ہو، تم مزے نہیں کر سکتے، لیکن میں تو کر سکتا ہوں اگر تمہیں کوئی اور مسئلہ نہ ہو تو۔ اسی بات کا تو میں کب سے انتظار کر رہا تھا کہ جمیل یہ بات کرے۔ میں نے کہا ہاں یار، تم تو کر سکتے ہو، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ پھر میں نے کہا ایک شرط پر۔ جمیل کہنے لگا کیا؟ میں آمنہ کو وہ سب ملنا چاہیے جو اس کا حق ہے۔ میں نے کہا تم بھول جاؤ کہ وہ میری بہن ہے، بس تم اسے ایک لڑکی سمجھو اور جیسے بھی کرو، جو بھی کرنا ہے وہ، لیکن اسے پورا حق دو۔ تو وہ کہنے لگا اس کی فکر تم نہ کرو، میں اسے اتنا انجوائے کروا دوں گا جتنا اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ ہمیں بات کرتے ہوئے تقریباً 3 گھنٹے ہو گئے تھے۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے جانی، تم کوئی اچھا سا پلان بناؤ، پھر ہم صبح بات کرتے ہیں۔ جمیل نے کہا ٹھیک ہے جانی، صبح۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب رات کے تقریباً 1 بج چکا تھا۔ آمنہ اپنے کمرے میں تھی اور میں اپنے کمرے میں۔ میں نے آمنہ کو میسج کیا کہ بتاؤ لڑکا کیسا لگا؟ کہنے لگی بس ٹھیک ہے، صحیح تھا۔ اس کے بعد میں نے آمنہ کو بتایا کہ لڑکے کی عمر 26 سال ہے اور اس کا خاندان بھی اچھا ہے۔ میں نے اسے بتایا کہ تم اسے پسند تو بہت آئی ہو، اب دیکھو آگے کیا ہوتا ہے۔ میں نے آمنہ کو بتایا کہ یہ لڑکا میرا کلاس فیلو تھا اور تھوڑا بہت لڑکیوں کے چکر میں ہوتا ہے، لیکن خیر لڑکا اتنا برا بھی نہیں ہے۔ میں نے اسے کہا کہ لڑکے کو میں اچھی طرح ہوں اور تقریباً ٹھیک ہی ہے لڑکا۔ کہنے لگی بھائی آپ کہہ رہے ہو تو ٹھیک ہی ہوگا لڑکا۔ میں نے کہا تم ہمارے ساتھ کھانا کھاتی، پاس بیٹھتی، تبھی تو تمہیں پتہ لگنا تھا۔ کہنے لگی بھائی کسی انجان کے سامنے بیٹھنے میں بہت شرم آ رہی تھی اور میری ڈریسنگ بھی بہت ٹائٹ اور فٹ تھی۔ میں نے کہا شرم کس بات کی، پرانا دوست تھا اور میرے ساتھ بھی تو بیٹھا ہوا تھا، اور رہی بات ڈریسنگ کی تو تم اتنی اچھی تو لگ رہی تھی۔ آمنہ نے کہا بھائی گھر میں یہ ڈریسنگ پھر بھی ٹھیک ہے کیونکہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، لیکن کسی انجان کے سامنے ایسی ڈریسنگ کر کے جاؤں تو پتہ نہیں وہ کیا سمجھے گا۔ میں نے کہا کہ پہلے زمانے میں عورتیں اور مرد دونوں کھلے ڈریسنگ کیا کرتے تھے، آج کل ہر کوئی فٹنگ والی ڈریسنگ کرتا ہے تاکہ اچھا نظر آئے۔ میں نے کہا جب اس لڑکے سے میری بات ہوئی میسج پر تو اس نے بھی یہی کہا کہ آمنہ نے اچھی ڈریسنگ۔ میں نے کہا ویسے بھی آج کل ہر کسی کو فٹنگ والی ڈریسنگ بھی پسند آتی ہے۔ میں نے کہا آمنہ جمیل شادی سے پہلے یہ جاننا چاہتا ہے کہ آمنہ کیسی لڑکی ہے، اس کی نیچر کیسی ہے، اس کا انداز کیسا ہے، ہم دونوں کی سوچ ملتی بھی ہے کہ نہیں، کیونکہ آخر شادی کا معاملہ ہے اور پوری زندگی ساتھ رہنا ہے، تو انسان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ساتھ والا انسان کیسا ہے۔ میں نے اسے کہا چلو میں آمنہ سے پوچھ کر بتاؤں گا۔ کہنے لگی بھائی آپ کرو، میں کیا بات کروں اس سے؟ میں نے کہا کچھ نہیں، کم از کم 5-10 منٹ ہی گپ شپ کر لینا تاکہ اس کی بھی بات پوری ہو جائے۔ میں نے کہا کچھ نہیں، بس حال چال ہی پوچھے گا اور میں ویسے بھی پاس ہی بیٹھا ہوں گا، اگر تم کہو گی تو میں دوسرے کمرے میں چلا جاؤں گا، کیونکہ اگر میں پاس بیٹھا ہوں گا تو وہ بھی تم سے بات کرنے میں ہچکچائے گا اور تم بھی۔ کہا چلو ٹھیک ہے، کل میں اسے پھر کھانے پر بلاؤں گا۔ آمنہ کہنے لگی بھائی بعد میں بلا لینا۔ میں نے کہا بعد میں بھی بلانا ہے اور اب بھی۔
آمنہ نے کہا چلو ٹھیک ہے، میں ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا لوں گی اور 5 منٹ باتیں بھی کر لوں گی، لیکن میں اس سے بات کیا کروں گی؟ میں نے کہا کچھ نہیں، بس وہ جو کہے اس کا ہاں میں یا نہ میں جواب دیتے رہے، کام ختم۔ آمنہ کہنے لگی چلو ٹھیک ہے۔ میں تھوڑی دیر بعد اپنے دوست جمیل کو میسج کیا، وہ بھی جاگ رہا تھا۔ وہ مجھ سے آمنہ کی ڈیٹیل پوچھ رہا تھا کہ وہ کیسی لڑکی ہے، اسے کیا پسند ہے۔ میں نے کہا آمنہ کو کچھ خاص پسند نہیں، بس وہ شرمیلی اور شریف زادی سی لڑکی ہے۔ جمیل نے کہا اگر شرمیلی ہے تو پھر تو کام میں نے جمیل کو کہا کہ وہ کل کھانے پر آ جائے اور آمنہ بھی ہمارے ساتھ ہی کھانا کھائے گی۔ اس پر جمیل نے کہا یار یہ ہوئی نا بات۔ اس نے کہا یار بس تم اس کی کرسی میرے ساتھ لگا دینا اور تم بھی ہمارے ساتھ بیٹھ جانا۔ وہ کہنے لگا کہ جب وہ میرے ساتھ بیٹھے گی تو میں ٹیبل کے نیچے سے اسے ہاتھ وغیرہ لگاؤں گا، تم بھی پاس بیٹھے رہنا، پھر وہ کچھ نہیں بولے گی تمہاری وجہ سے۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے جیسے تم کہو، اور جب مجھے باہر بھیجنا ہو تو ہلکا سا آنکھ سے اشارہ کر دینا۔ جمیل نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ اب بس میں اسی انتظار میں تھا کہ صبح ہو اور جمیل آئے۔ میں پوری رات بس یہی سوچتا رہا۔ صبح اٹھ کر ناشتہ کرنے کے بعد میں نے آمنہ کو بتایا کہ آج جمیل پھر اور تم بھی اچھے سے تیار ہو جانا۔ آمنہ کہنے لگی آج کیوں بلایا اس کو؟ میں نے کہا بس وہ آنا چاہتا تھا۔ میں نے آمنہ کو سمجھایا کہ وہ بس تھوڑی سی گپ شپ کرے گا اور تم ہاں میں ہاں ملاتی جانا۔ آمنہ کہنے لگی کہ چلو ٹھیک ہے۔ وہ بھی شاید بےتاب تھی۔ اب شام ہونے والی تھی، میں باہر سے کھانا وغیرہ لے آیا۔ جمیل بھی آنے والا تھا اور آمنہ بھی تیار ہو چکی تھی۔ آمنہ نے وہی ڈریسنگ کی ہوئی تھی۔ میں دل ہی دل میں آمنہ کی ڈریسنگ کی داد دے رہا۔ اب جمیل آ چکا تھا اور آمنہ نے جب کھانا لگایا تو آمنہ کا جسم ہی دیکھ رہا تھا۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ اسے کھانے کی نہیں، آمنہ کے جسم کی بھوک ہے۔ کھانا ٹیبل پر ریڈی تھا۔ آمنہ اب اس کے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ میں نے جمیل کے ساتھ کرسی لگائی اور آمنہ کو کہا کہ ادھر اس کے پاس آ کر بیٹھ جاؤ۔ آمنہ بیچاری شرمیلی سی لڑکی تھی، مجھے پتا تھا آمنہ اب جمیل کے سامنے نہیں بولے گی، بس میں اسی بات کا فائدہ اٹھا رہا تھا۔ کھانا کھاتے وقت میں جمیل کے ہاتھوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کا ایک ہاتھ نیچے تھا اور وہ آمنہ کے جسم کو بار بار ٹچ کر رہا تھا۔ آمنہ نے بھی اپنا ایک ہاتھ 1-2 بار نیچے کیا، شاید وہ میرے دوست کا ہاتھ ہٹا رہی تھی، لیکن جمیل تو پورا کھلاڑی تھا۔ کھانا کھانے کے بعد ہم لوگ مووی دیکھنے لگے، بہت رومانٹک مووی تھی۔ پھر میں اٹھا اور میں نے ان دونوں سے کہا کہ اب تم دونوں گپ شپ کرو، مجھے بازار ایک کام ہے، میں تھوڑی دیر میں واپس آ جاؤں گا۔ میں نے کہا کہ میں گھر کے باہر والے دروازے کو تالا لگاتا جاؤں تاکہ کوئی اور گھر کے اندر نہ آئے۔ جمیل کہنے لگا ہاں یہ ٹھیک ہے۔ کمرے سے باہر نکلا، جمیل نے اندر سے کنڈی لگا لی۔ گھر سے باہر آتے ہی میں اپنے آپ کو بتا نہیں سکتا میں کتنا خوش تھا۔ میری 23 سالہ نیرو باجوہ جیسی بڑی جوان تگڑی پلی ہوئی بہن ٹائٹ اور فٹ کپڑے پہنے کسی انجان بندے کے ساتھ کمرے میں بند تھی۔ یہ احساس کسی بھی انسسٹ بائی کے لیے بہت ہی خوشگوار احساس تھا۔ یہ اپنے آپ میں ایک عجیب سی خوشی تھی جس کی وجہ سے میرا بازار میں بھی کھڑا ہونا مشکل ہو رہا تھا۔ دونوں کو تقریباً 20 منٹ ہو گئے تھے۔ میں نے سوچا کہ جمیل میسج کرے گا تو پھر جاؤں گا۔ میرے دل میں یہ بھی خیال آیا کہ اگر میں جا کر چھاپا ماروں اور رنگے ہاتھ دونوں کو پکڑ لوں تو آمنہ میری نظروں میں گر جائے گی اور پھر آسانی سے مان بھی جائے گی۔ پہنچا، میں نے آرام سے باہر والا دروازہ کھولا تاکہ آواز نہ جائے۔ میں نے جا کر دروازہ بجایا اور جمیل نے فوراً ہی پورا دروازہ کھول دیا کیونکہ اس کی دروازے کے ساتھ والی کرسی پر ہی جسے وہ پہننے والا تھا۔ دروازہ کھلتے ہی جیسے میں نے آمنہ کی طرف دیکھا تو وہ بھی شرماتے ہوئے اپنی لیگی پہن رہی تھی۔ لیگی پہنتے وقت آمنہ نے ایک بار میری آنکھوں میں دیکھا اور وہ شاید اب یہی سوچ رہی تھی کہ بھائی کیا کہے گا۔ جمیل کو کون سا کسی کا ڈر تھا، اسے تو ساری گیم کا پتہ تھا۔ اس نے اپنے کپڑے پہنے اور کہا یار مجھے تھوڑی دیر ہو رہی ہے، میں چلتا ہوں، مجھے یونیورسٹی کا تھوڑا کام کرنا ہے۔ جمیل کے جانے کے بعد کے سائڈ پر ہو کر بیٹھی تھی اور موبائل کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ شاید وہ میری نظروں میں گر سی گئی تھی اور اب اس میں نظریں ملانے کی ہمت نہیں تھی۔ میں نے اس کپ کو اٹھایا اور سائڈ پر پھینک دیا تھا۔ آمنہ بھی چوری چوری نظریں چرا کر دیکھ رہی تھی کہ اس کا بھائی کیا کر رہا ہے۔ آمنہ بھی آرام سے اٹھی اور اپنے کمرے میں گئی اور وہاں موبائل چلانے لگی۔ شاید اب اس میں بات کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، ابھی تھوڑا ٹائم لینے دو۔ 2-3 گھنٹے گزرنے کے بعد مجھے جمیل کا میسج آیا۔ پھر اس نے مجھے ساری ڈیٹیل بتانا شروع کر دی۔ کہنے لگا تیرے جانے کے بعد میں نے آمنہ کے ہاتھ لگانے شروع کیے، وہ بار بار میرا ہاتھ سائڈ، پھر میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے بیڈ پر لٹا دیا اور وہ بار بار اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی اور شرماتی ہی رہی۔ پھر آمنہ سے بھی کنٹرول نہیں ہو رہا تھا
کہنے لگا یار آمنہ کا جسم اور بھرا ہوا تھا اور اس کے اندر سے آگ نکل رہی تھی۔ دوستو یہ کہانی ابھی جاری ہے، اس کا تیسرا اور آخری حصہ دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ کہانی اچھی لگ رہی ہو